आपसे ये बात आज मैंने करने के लिए आपको ज़ोमत दी है। इलेक्शंस के बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फॉर्मेशन अपने मराहिल में है। वफाक में, पंजाब में पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ जो मुल्क का इस्तेहकाम चाहती हैं वो एक तरफ देख रही हैं, कुछ जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं वो अपने उस एजेंडे पर पिछले 10 साल से कारबंद हैं। बल्कि आप 2014 से ऑनवर्ड्स कुछ सियासी लोगों का जो कि गैर सियासी लोग हैं सियासत के लबादे में हैं, और वो जिस दिन से उनका इस मुल्क की सियासत में अमल दखल है उस दिन से अदम इस्तेहकाम ही है, अफरा तफरी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाक़यात आपके सामने हैं। और लैटिन की एक मैक्सिम है, वो उसका तर्जुमा ये है कि, और वो हमारी जूरिस्प्रूडेंस में बड़ा काम भी देती है, उसका तर्जुमा ये है कि कोई इंसान तो अपनी बात फर्जी तौर पे एक एक्सेंचुएटेड वर्जन दे सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। और वाक़यात जो होते हैं वो कोर्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पॉलिटिकल वाक़यात के कॉन्सिक्वेंसेस, ये हो नहीं सकता कि कोई स्टैंड अलोन एक पॉलिटिकल एक्ट हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। हर सियासी अमल का उसका कॉन्सिक्वेंस लाजमी तौर पे उसके नताइज निकलते हैं। तो मेरे नज़दीक जब मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मोहतरम हैं, एक बड़े आलिम दीन हैं और मुझे उनका एहतराम भी है, और मैंने बहुत सारी अपनी सियासी बातचीत में कुछ उनसे सीखा, क्योंकि उनकी वो तकारीर मेरे हाफजे में हैं, रिकॉर्ड पर हैं। जब जो 2014 का धरना था, जब इमरान खान ने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का, और ऐसे लगता था कि करून वस्ता का दौर है और कुछ बलवाई इस्लामाबाद पर आके वारिद हो गए। वो एहतजाज तो नहीं था, एहतजाज के नाम पे फसाद था। तो तब मौलाना की वो तकारीर जो पार्लियामेंट में थी, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी, उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं तो देख रहा था कि शायद एक सियासी जमात है और वो एहतजाज कर रही है, लेकिन मौलाना की तकारीर में मुझे वो एलिमेंट मिला, वो शवाहिद मिले, वो सबूत मिले, जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उन्होंने इस मेरे नज़रिए को, उन्होंने ये सोच फ्राहम की कि ये गालिबन मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये मुल्क के मुआशरे के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और उसके वो दलाइल देते थे। वो दीन के ख़िलाफ़ इसको एक साजिश करार देते थे, वो इसको एक फितना करार देते थे। तो मेरी जो सोच थी कि मेरी बातचीत, मेरी बहस वो सियासी पैराए में रहे, उसको एक लेडर, एक सीढ़ी मौलाना की तकारीर, मौलाना के फराहम करदा वो जो दलाइल थे और मौलाना का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, इनको बैरूनी आकाओं का आलाकार कहना कि किसके सरमाए की बुनियाद पर ये उलमाए दीन की तहकीर करते हैं, ये उलमाए दीन के बुरे बुरे इल्काब के साथ उनको बुलाते हैं। लाजमी तौर पे मौलाना की जमात के अंदर काफ़ी जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं जिनका एक बड़ा लार्जली एहतराम है। तो ये कि इमरान की पार्टी मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, इसकी पहली बुनियाद जो थी वो मुझे मौलाना की तकारीर से मिली, और मुझ जैसे कई लोगों को मिली होगी। अदालत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, एक मुनक़सिम सुप्रीम कोर्ट का बेंच, मौलाना ने दलाइल के साथ साबित किया कि साकिब निसार और उनके साथ जो 5-6 उनके हमनवा जज साहिबान थे, वो जज साहिबान वही फैसले जो 27-28 के करीब फैसले उन्हीं 5 जज साहिबान से हुए। मौलाना ने उनका बड़ा जिक्र किया, अपनी तकारीर में जिक्र किया कि ये तकसीम शुदा बेंच अदालत का कत्ल, अदालत में इंसाफ का कत्ल, मुआशरे की बुनियादें हिला देते हैं। तो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ इमरान साजिश करते हैं और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मुझे याद है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ जब चीन के सदर के दौरे की बात थी कि वो आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ एक गेम चेंजर इकॉनमी के लिए CPEC उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और CPEC के साथ 43 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है, जिसके साथ सनती जोन्स बनने हैं, जिसमें एक टायर पंक्चर शॉप से लेकर एक IT इंजीनियर और IT इंडस्ट्री तक के लिए रोजगार के मौके होने हैं। ये सब सैबोटेज करना है, और इस सैबोटेज करने के लिए ये धरना दिया गया है। और मौलाना ने बड़ी दलील के साथ बताया था हमें, मुझे याद है उनकी पार्लियामेंट में वो स्पीच
جس میں انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چینی سفیر گئے، سیکیورٹی اداروں کے سربراہ گئے اور وہاں سے وہ عمران کو اٹھا نہ سکے، اور 1 سال تک وہ دورہ مؤخر کیا گیا، اور 1 سال تک پاکستان نے لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی، وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے۔ وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے، اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے۔ اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ جو پوزیشن مولانا کے اس پوری جو ان کی 5، 7، 10 سال کی مسلسل عمران کے ساتھ جو ان کی ایک مخاصمت تھی، مخالفت تھی، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ذاتی دشمنی سے آگے چلی گئی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے پبلکلی یہ بڑی بار بات کی کہ وہ مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی انہوں نے ہماری جماعت کے بارے میں بھی یہ کیا۔ انہوں نے سیاست کو برا کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات جو کسی کورٹ آف لا میں پروف نہیں ہوئے، جب وہ کورٹس کی سکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ ہائی کورٹس کی سکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ سپریم کورٹ کی سکروٹنی سے گزرے، سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے، تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا، آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا۔ اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں، میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی۔ مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں، کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے، اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے۔ میں نے خود ان کی وہ اس گفتگو میں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے، جن میں سید نوید قمر تھے، قمر الزمان قائرہ صاحب تھے، میں تھا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے۔ تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا، میں اس وقت تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا، کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا۔ میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے۔ اس کے اندر یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں، یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا، یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے، اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، ان کی تقاریر اسمبلی کی، اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس خواجہ سعد رفیق صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے میں یہ ہماری رائے تھی کہ وہ جا کر بات کریں، جب الیکشنز کے انعقاد کے متعلق تھی، تو مولانا اسد صاحب کا 2 ٹوک فیصلہ کہ ہم اس میں نہ شامل ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے، اس کے وہ شواہد دیتے تھے۔ یہ وہ بتاتے تھے کہ چور چور کا شور بچایا 7 سے 11، وہ کچھ اینکرز کا، ٹی وی کے میڈیا پرسنز کا نام لے کر بتاتے تھے کہ ان کے پے رول پر ہیں، کچھ ٹی وی کے چینل کے مالکان ان کے پے رول پر ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں، وہ کچھ افسران کا نام بتاتے تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے، ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا، ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ انہوں نے دین کا کیسے برا کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امر بالمعروف، عمران اپنے لیے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور عمل بالمعروف دوسروں کو نہیں المنکر سیاست میں کہنا، اس کے متعلق ان کے دلائل تھے
کہ یہ شخص کوئی بڑا کمزور عقیدے کا آدمی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے کہ قرآنی آیات کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کے اندر ایسے انٹر کیا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حد تک تو بات تھی، لیکن اپنے آپ کو امر بالمعروف ڈکلیئر کرنا، ڈکری فرام دا ورسز آف قرآن لینا، اس پر مولانا کا ایک موقف تھا اور بڑا سخت موقف تھا. اسی طرح سے ان کے، میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے بارے میں جو بات کرتے تھے، لیکن پرٹیکولرلی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد تھی، آپ سب جانتے ہیں، ان دا کیپیسٹی آف اے اسپوکس پرسن ٹو شہباز صاحب، ان دنوں میں ان کے ترجمان کی حیثیت میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا. تو میرے سامنے کے واقعات ہیں، ایک ایک واقعہ میرے سامنے کا. آپ سب کے حافظے میں ہوگا کہ ان دنوں میں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی تھی. آپ سب کو یاد ہے، وہ 17 کے 18 ووٹ سے وہ الیکشن ہارے تھے. اس چیز نے ہمیں تقویت دی. میں شہباز صاحب کے پاس اس میٹنگ میں، جس میں اپوزیشن پارٹیز کے کچھ اور لوگ بھی تھے، تو جس میں یہ طے ہوا کہ یہ عمران نے جو بھی ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، یہ ایک چیٹڈ مینر میں لیا ہے، اسمبلی کے فلور کی توہین کی ہے. جس انداز میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا ویسے نہیں لیا، بڑی میل پریکٹس کے ساتھ لیے، اور ان کے ساتھ اب ان کے ممبرز نہیں ہیں تو اس حکومت کو رہنے کا مزید حق نہیں ہے. اب اس صورتحال میں یہ بات چیت شروع ہو گئی بٹوین پارٹیز، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں مولانا کی پارٹی بھی تھی، اور پھر میرے قریبی دوست تھے، جس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جن میں تھے رانا قاسم نون صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے. اسی طرح راجہ ریاض صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے. سردار ریاض خان مزاری تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے. تو میں ایک دن پارلیمنٹری لاجز گیا، یہ سارے صاحب ایک کمرے میں موجود تھے ایک لاج میں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وی ول سپورٹ عمران، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں. اس کا ٹکٹ لینا تو اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے جا کر بڑا امبیرس ہوں گے ہم. تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں ہیں، یہ 20-21 لوگ ہیں. یہ غالباً سمویر اگست کی بات ہے. ان دنوں میں ای وی ایم مشینز کی بات ہو رہی تھی، ان دنوں میں الیکٹورل لاز کو چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ قبلہ اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں، سینٹ میں تو ان کو شکست ہو گئی ہے، وہ حفیظ شیخ کا الیکشن ہار گئے. اب اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک بڑا اب بےہودہ اسکرپٹ ہے جس پہ الیکشن کمیشن کے 35-36 اعتراضات آئے ہیں، جس پہ سینٹ کی کمیٹی معترض ہے، جس پہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی معترض ہے. تو آپ اس پہ ووٹ کریں گے تو آپ پہ پارٹی ڈسپلن نے کہا جی ناٹ ایٹ آل، انڈر نو سرکمسٹانسز ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ صرف ہم نہیں، ہم 20-22 ہیں. میں نے یہ بات جا کر محترم اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز صاحب کو میں نے یہ سبمٹ کی. میں نے کہا سر یہ اس کی پارٹی کی حالت ہے، میرا خیال ہے اپوزیشن پارٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے معاملہ، اگر اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو. انہی دنوں میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 17 الیکشنز ہوئے، 17 بائی الیکشنز. 17 بائی الیکشنز میں پبلک سپورٹ کا یہ حال تھا کہ لیونگ اسائڈ سیالکوٹس بریار صاحب الیکشن، 16 الیکشن انہوں نے لوز کی. اور بریار کا الیکشن بھی جو تھا اس کے اوپر بھی کوسچن مارک تھے فار اے ریزن، میں اس پہ بھی بات نہیں کر رہا. لیکن اینی ویز آؤٹ آف آل الیکشنز جتنے انہوں نے کنٹیسٹ کیے پی ٹی آئی نے ایز گورنمنٹ ایز پولیٹیکل پارٹی، اور طول عرض میں چاہے وہ کوئی ساؤتھ میں تھا، چاہے وہ کوئی پنڈی کی سائڈ پہ کوئی الیکشن تھا، چاہے وہ کوئی سینٹرل پنجاب میں تھا، یا کسی بھی حصے میں ملک کے الیکشن تھا، بڑی بری طرح سے شکست کھا رہی تھی، ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے شکست کھا رہی تھی. انہی دنوں میں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف 16 الیکشنز وہ ہار چکے. ایک یہ 17 ووٹس والی بات میں نے آپ کو کی، جس میں حفیظ شیخ صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ڈیفیٹ ہوئی سینٹ کی سیٹ پر. اسی طرح 16 میں سے 17 انتخابات میں مجھے یاد ہے جب مولانا کی پارٹی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر فرسٹ فیز آف الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹس کے، اور مولانا کی پارٹی نے بڑی سیٹس جیتی تھی. تو مولانا اس وقت اس بات پر بالکل کنونسڈ تھے کہ یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس نے اپنی پبلک سپورٹ لوز کر دی ایبسولوٹلی بیڈ گورننس کے ساتھ، ملک کا دیوالیہ کرنے کے ساتھ، ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کرنے کے ساتھ، اینڈ کپلڈ ود وہ جو آرگومنٹس میں نے آپ کو پہلے ان کے بتائے ہیں کہ مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی، سازش کی اس کے خلاف،
ملک کی ریاست کے خلاف سازش کی, معیشت کے خلاف سازش کی, معاشرے کے خلاف سازش کی, عدالت کے خلاف سازش کی. تو یہ مولانا کی کنوکشن تھی ایمان کی حد تک, انکلوڈنگ امر بالمعروف والی بحث, باقی بحث مباحث کے ساتھ چلے. خیر, تو اس وقت مولانا کا یہ موقف تھا کہ جب یہ اتنی بری طرح سے خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹس کے فرسٹ فیز میں مولانا کی پارٹی کو بڑا ووٹ مل گیا ہے اور ان کو ووٹ نہیں ملا, تو یہ اب کنسنسس بلڈ ہوا تھا بٹوین پولیٹیکل پارٹیز, اور اس کنسنسس کی بنیاد پر یہ طے پا رہا تھا کہ یہ اپنی پبلک سپورٹ لوز کر گئے. اور جو ان کے الائز تھے, ان کے الائز میں مسلم لیگ قائد اعظم تھی, ان کے الائز میں ایم کیو ایم تھی, ان کے ساتھ روابط تھے, بات چیت ہو رہی تھی, ان کی اپنی پارٹی کے اندر فرکشن تھی. تو اس صورتحال نے انکریج کیا, اور اسی وقت اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر, میں آپ کو وہ ڈیٹ بھی دے سکتا ہوں کہ جس تاریخ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ نیوٹرل ہیں اور وہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. وہ جو 1 پیج کی سٹوری تھی, جو یونیفارم میں 35 کے 35 وزیر صبح سے لے کے رات تک جس کا راگ الاپتے تھے کہ ہم ایک صفحہ پہ ہیں. اب وہ بات کہ ہم اس حکومت کو چلائیں گے, یہ کہ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کو پوری سپورٹ لینڈ کرے, اچھا اس میں اس کو قائم رکھنے کا بھی معاملہ چل رہا تھا. اب اس ساری صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز نے, کین اینی بڈی ٹیل می, کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ جائیں جا کے نو کانفیڈنس موو دیں؟ کیا کوئی خالد خان مقصی کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ جا کر نو کانفیڈنس موو دیں؟ کیا کوئی شہباز صاحب کو یا میاں نواز شریف صاحب کو بتا کے کہہ سکتا ہے؟ وہ جو ان کے اوپر مقدمے قائم کر رہے ہیں, وہ جو ان کو جیلوں میں ڈال کے بیٹھے ہیں, جنہوں نے میاں حمزہ شہباز کو 2.5 سال حبس بجا میں رکھا, جنہوں نے باپ کی آنکھ کے سامنے, اور کچھ نہیں بولا اس وقت انسٹیٹیوشن, کہیں سے کوئی بات نہیں, بیٹی کو قید کر دیا, یہ ساری کو مذاق کی باتیں. اور وہ لوگ ہمیں بلا کر کہیں گے کہ آپ جائیں اور جا کر آپ یہ ڈال دیں, اس کے اندر آپ تحریک عدم اعتماد ڈالیں. اور انہی دنوں میں آپ کے سامنے ایک اور آپ کی میں میموری, کیونکہ آپ سب لوگ فیلڈ میں کور کرتے ہیں, آپ کے توسط سے میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں, اینڈ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو واقعات, جیسے میں نے کہا کہ یہ انسان اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ کے اس کو ایک طرح کا بیانیہ دے سکتا ہے, لیکن واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے. انہی دنوں میں کینٹونمنٹس کے الیکشنز ہوئے, کینٹونمنٹس کے الیکشنز میں بری طرح سے وائپ آؤٹ ہوگی پی ٹی آئی. آپ کو یاد ہوگا لاہور کینٹونمنٹ کا الیکشن, سرگودا کینٹونمنٹ کا الیکشن, گجرانوالا کینٹ کا الیکشن, دے ور نو ویئر, ان کا کہیں وجود نظر نہیں آ رہا تھا اتنی بری طرح. تو ان حالات میں ہمیں یہ لگا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ ایک سچویشن ہے جس میں یہ گورنمنٹ اگر اس کو مزید وقت دیا گیا تو یہ جس طرح کے اکنامک فیصلے لے رہے ہیں, جس طرح سے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیل کر رہے ہیں, یہ جیسے تیل کی انہوں نے ارینجمنٹ رکھی ہے کہ لینا کس قیمت پر سبسیڈائزڈ کر کے اس میں اپنے وہ ندیمز کو اور وہ جو تھے ان کے, مجھے اب تو ان کے نام بھی یاد نہیں رہ گئے, جو انہوں نے اپنے ایڈوائزرز لگائے تھے, وہ جو پورے جہاز نکال کر بیچ رہے تھے, اگر یہ ان کو اسی طرح سے اجازت دی رکھی اور یہ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے تو یہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیں گے. اور ایسی سچویشن پر جس کی آپ نے بعد میں کڑیاں دیکھیں, شوکت ترین کی وہ کال جو محسن لغاری کو تھی, کیا آپ کے حافظے میں نہیں؟ یہ ساری باتیں تھیں. اب کنیکٹڈ ود واٹ مولانا صاحب سیڈ کہ یہ ایک سازش ہے. اب مجھے اور تقویت ملی کہ یہ مولانا جو کہتے ہیں یہ درست ہے, نہیں تو کس طرح سے ملک کا سابقہ وزیر خزانہ, ایک سابقہ پروونشل منسٹر, دونوں فائنانس منسٹرز, اور وہ دونوں آپس میں بات چیت یہ کر رہے ہیں کہ تم اس پروگرام کو ڈیفالٹ ہونے دو, اس کو جانے دو. وہ اس وقت پرویز الہی کی کیبنٹ میں تھے, اس وقت وہ محسن لغاری وہ سرونگ دیر, تو اس کو تم اس کو سائن نہیں کرنے اور پروونسز کو کھڑے کر دو, اسٹیٹ کے خلاف کھڑے کر دو, وفاق کے خلاف کھڑے کر دو. اس نے سیمنٹ کیا اس بات کو کہ مولانا جو کہتے تھے وہ درست کہتے تھے. مولانا کی باتیں تو جلی حروف میں, سنہرے حروف کے ساتھ لکھنی چاہیے کہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ آدمی ملک دشمن ہے, اس آدمی نے گمراہ کیے. ایسی یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا سے قوموں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے کہ رائٹیسنس ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے اور سیلف رائٹیسنس تباہی کے دھانے پر لے کر چلی جائے. کنونس تھے ہم کہ مولانا کے آرگومنٹ میں وزن ہے کہ سیاست کے خلاف سازش ہوئی, ریاست کے خلاف سازش ہوئی, عدالت کے خلاف سازش ہوئی, اور پروو ہو رہی تھی.
واقعات کے ساتھ پروو ہو رہی تھی. کیا 5 جج اور ثاقب نثار اور وہ پورا بینڈ ویگن ثابت نہیں ہوا؟ 28 مقدمے میاں نواز شریف کے خلاف، 28 کے 28 مقدمے ان کی پارٹی کے خلاف. جو مقدمہ سننا ہے یہی 5 جج سنیں گے، کوئی اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور پھر وہ تقسیم ہم نے خود دیکھی کہ یہ لوگ تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے. The superior most court of the Supreme Pakistan Supreme Court, these 12 people cannot sit together. آپس میں ان کا سلام دعا تک نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا مولانا تو بڑے زیرک، بڑے سمجھدار، مولانا سے زیادہ چیزوں کا احاطہ کرنے والا اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے معیشت پر جو ان کی دلیل تھی وہ بڑی مضبوط تھی. اسی طرح معاشرے میں نفرت بونے پہ جو ان کی دلیل تھی بڑی مضبوط تھی. تو ہم نے یہ بات، میرے جیسا جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے، جو مولانا کا بہت احترام کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر اور کسی کا ایجنٹ ہے اور یہ ملک پاکستان کے خلاف یہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کے خلاف جو یہ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اور وہ بات گالم گلوچ تک جاتی تھی. جو مولانا کو وہ کہتے تھے ہمیں میری عمران کے بارے میں یا اس کی پارٹی کے جو اس کے وہ لوگ تھے ان کے بارے میں جو میں نے رائے قائم کی اس میں ایک بینچ مارک مولانا بھی تھے. میں نے کہا یار یہ ایک دیوبند بہت بڑا ایک میں جانتا ہوں، تاریخ پاکستان میں ان کا کردار جانتا ہوں، اس کے بعد ان کی دین کے لیے خدمات جانتا ہوں، ان کو ایک بڑے جمہوریت پسند کے طور پہ میں نے دیکھا ہے. اب ایک سٹینڈ الون کسی پوزیشن پر آ کے اگر آپ کی وہ ساری پوزیشن گوز ڈاؤن دا ڈرین، نیچے جا سکتی ہے، تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں تھوڑی سی تاریخ کی درستگی کر دوں. اور پھر میں یہ بھی بتا دوں، کیونکہ میں اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھ سکتا، ضمیر کا بوجھ نہیں رکھ سکتا. میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے ایک میٹنگ کا میں شاہد ہوں. ابھی بلاول صاحب کی ایک میں آپ کو دے سکتا ہوں پوزیشن، ابھی میں نے دیکھی ہے مولانا کی اس بات کے بعد بحث کھل گئی، کیونکہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ وہ عدم اعتماد جو کہ بڑا پولیٹیکل ایکٹ تھا جس کے لیے ہم نے بڑی بھرپور کوشش کی تھی، میں آن اوتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سوائے مسلم لیگ کی ٹکٹ کے وہ لوگ جو عمران کی پارٹی سے ان کو چھوڑ کر، ان کی غلط پالیسیوں پر چھوڑ کر، ان کی معیشت کی تباہی کی باعث، ان کے نان پولیٹیکل بیہیویئر کے باعث، ان کی جو عوام الناس کے اندر بالکل ایک اپوزیشن جو ایروڈ ہو چکی تھی، اس کے باعث وہ 22 لوگوں کا ارینجمنٹ مسلم لیگ کے ساتھ صرف مسلم لیگ کی ٹکٹ تھی. ہم نے وہ الزام بھی سنے جب عمران شور مچا رہے تھے کہ یہ منڈی لگی ہے، پیسے دے رہے ہیں. میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان 22 میں سے کوئی ایک شخص کسی 1 روپے کا لین دین خدا نہ خواستہ، وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل موو تھی، وہ اتنی زبردست ایک پولیٹیکل اپنی آرگینک اس کی حکومتی تباہ کاریوں کے باعث اس کو لوگ چھوڑ کر جو جا رہے تھے، ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پولیٹیکل اس گورنمنٹ کا پاکستان کی تاریخ کا پہلا عدم اعتماد جو کامیابی کے ساتھ سر انجام پایا، جس پر سپریم کورٹ، وہی سپریم کورٹ، اس سپریم کورٹ نے بھی اس کو رستہ دیا. نہیں تو اس کو آئین کو سبورٹ کرنے پہ، آئین کو توڑنے پہ اس کو سزائیں ملنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت یہی کیا گیا کہ جو اسمبلی توڑی کی بال. خیر اینی ویز بات کہیں اور جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ میٹنگ جس میٹنگ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، مولانا جانتے ہیں کہ میں بھی اتفاق سے اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بطور سپوکس پرسن اکثر ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس میں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ڈالو تحریک عدم اعتماد اور وہ کر لو، تو میرے سامنے جو واقعہ پیش آیا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد نہ کرو. وہ تو اس کے نمائندے عمران خان کے، جس کو میں بھی مائنڈ کر رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف، یہ کیسے بات کر رہے ہیں. اور جنرل فیض تو اس وقت سب کی ہٹ لسٹ میں تھا. کس وقت جنرل فیض نے ان کو جا کے باجوہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ جس میں سب پوری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان تھے، اس میٹنگ میں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشنز دے رہا ہے تو ہمیں اس اور ڈیل میں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے اور فوری الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو مولانا کا وہاں پر میری موجودگی میں اس بات پر کہ آپ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ہم یہ عدم اعتماد، تو کیونکہ مجھے مولانا کی تکریم بہت ہے، مجھے مولانا کی عزت بہت ہے. میں مولانا سے زندگی بھر ان کے سیاسی تدبر کو، ان کی جمہوریت پسندی کو میں اس پر قائل رہا ہوں. ان کی عمران کے خلاف جو پوزیشن تھی میں اس کو
اب یہ جو ایک واقعہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا, اس واقعہ میں مولانا کا وہ ریزسٹ کرنا, میں سمجھا مولانا بڑے زبردست آدمی ہیں. ایک آرمی چیف جس کو شاید عمران نے کہا ہوگا جا کے کہ آپ اپوزیشن سے بات کر لیں, آپ بیچ میں ثالث بن جائیں, کوئی حکومت نہ ٹوٹے, یا میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں, یہ عدم اعتماد نہ کریں, مجھے ڈسکریس نہ کریں. نمبر تو ختم ہو گئے تھے, نمبرز تو دوسری سائڈ پہ تھے. تو وہ جو آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں, وہ الیکشنز میں جاتا ہے, تو وہ بات کس طرح کنیکٹ نہیں ہوئی سم ہاؤ. اب مجھے اگر مولانا کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی بندہ, کوئی ایک آدمی جو آ کے یہ بتا دے کہ کب ان کو وہ ملے. اور جنرل فیض کا تو غالباً یہ جھگڑا رہا اس بات پہ کہ وہ وہاں پر نہیں تھے, اور وہ تو اس وقت شاید کہیں کور کمانڈر ہوں گے, پروبلی آئی ڈونٹ نو, وہ اپنی بات خود کر سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن جو میں نے دیکھا, کیونکہ میں نے کسی کے کہنے پر, یا خدا نہ خواستہ یہ سارے سیاسی زوما اپنی اپنی بات سب کر سکیں گے آ کے, کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ وہ طریقے عدم اعتماد دی, بالکل قطعی طور پہ نہیں. کیونکہ اس عدم اعتماد کے ڈالے جانے سے جن لوگوں نے اس کو فائل کیا, جس طریقے سے وہ فائل ہوئی, کیا سیاسی مشاورت ہوئی, اس سب میں مولانا شامل تھے. آج پتہ نہیں ان کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی.